सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तकरीबन 65 रोज़ गुजर चुके हैं इस्लामाबाद में पेश आए एक दिलखराश वाक़े के हवाले से। उस वाक़े को नूर मुक़द्दम कत्ल केस से ताबीर किया जाता है। 6 अक्टूबर की डेट रखी गई है। इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से अब तक केस में क्या पेशरफ्त हुई है और साथ ही साथ इस वक्त बड़ा एहतजाज भी किया जा रहा है बार बार कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस ओपन एंड शट केस है, पर इसमें इतनी ज़्यादा तवालत क्यों है। लेकिन इसके साथ जो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के हवाले से, थेरेपी सेंटर के लोगों के हवाले से जिन पर यह केस हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और थेरेपी सेंटर के लिए तो लोगों की तो ज़मानत होगी, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की अभी तक ज़मानत नहीं हुई है, उस पर फ़ैसला महफूज हुआ है। इस केस की तफसीलात लेते हैं और उसके बाद हम कानूनी राय लेंगे कि इस केस पर क्या मैक्सिमम और मिनिमम सज़ाएं हो सकती हैं और कितना वक्त दरकार होता है जब फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाए, तमाम तर चीज़ें हो जाएं, जब फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर बार बार ये बात की जाती रही है कि वो अमेरिकन शहरी है तो क्या उसको कहीं ना कहीं कोई एज मिल सकता है, तो क्या पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान पीनल कोड इस हवाले से क्या कहता है। आज तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, हमारे रिपोर्टर फयाज महमूद से पूरी तफसील केस की अब तक क्या सूरत हाल हुई है। बैरिस्टर वकास अब्रेस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का कानूनी राय उनसे ले जाएगी। फरजाना बारी साहबा, डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरजाना बारी से भी बात करेंगे कि इस किस्म की जो वाक़यात का तसलसल है इसको कैसे रोका जा सकता है, और जब ये बड़ा तवील हो जाता है कोई भी प्रोसेस कानूनी, तो उसमें फिर क्या पेचीदगियाँ आती हैं। फयाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब तक जो केस की पेशरफ्त हुई है फयाज, उसके बारे में आगाह कीजिएगा कि क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं, और आगे जब 6 तारीख के लिए तो क्या पुलिस अपना तमाम तर काम कर चुकी है। 20 जुलाई को ये अंदरनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया और उसके बाद आपको मालूम है कि इसमें जो प्रिंसिपल अक्यूज है जाहिर जाफर, उसको वहीं से ही अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे इसकी तफ्तीश आगे बढ़ना शुरू हुई तो इसमें नए इंकशाफात सामने आना शुरू हुए, और उन्हीं इंकशाफात की ही कड़ी थी कि उसमें उसके वालिदैन, जिसमें असमत आदम जी वालदा और जाकिर जाफर को अरेस्ट कर लिया गया। फिर जब तफ्तीश का पुलिस ने दायरा कार फैलाया तो जो खानसामा और चौकीदार को अरेस्ट किया गया, जबकि जो माली जान मोहम्मद था वो अपने गांव चला गया। ऑल्दो कि पुलिस ने उसको भी बाद में अरेस्ट कर लिया, और यूं ये तादाद है गिरफ्तारियों की 6 तक पहुंच गई। फिर जब एक नया रोल सामने आया, जो थेरापी वर्क की टीम वहां पर गई थी 5 रुकनी डॉक्टर वामिक रियाज की सरबराही में, वो उसको अरेस्ट करने का फैसला इसलिए हुआ, एक तो जो कॉल रिकॉर्ड है ताहिर ज़हूर जो थेरापी वर्क के मालिक थे उनका, जिस वक्त ये कत्ल हुआ था उस वक्त जो क्रूशियल टाइम था, मुसलसल कॉल्स पे राब्ता था, वही वजह बना उनकी गिरफ्तारी का। और दूसरा इसमें जो एक बड़ा इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब पुलिस को मालूम हुआ कि जब मुल्जिम अमजद महमूद, थेरापी वर्क का ये मुलाजिम था, जब जाहिर जाफर के हाथों जख्मी हुआ तो उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ये साथ उसके लेकर गए, और जब हॉस्पिटल पिम्स पहुंचे तो वहां पे जाके इस वाक्य का जो अंदाज करवाया गया वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखवाया गया, ना कि ये नहीं बताया गया कि जख्मी होने की वजह क्या थी। यूं 12 गिरफ्तारियां हो गई, और उसके बाद इनके जुडिशियल रिमांड हुए। जुडिशियल रिमांड होने के बाद थेरापी वर्क के मुल्जिमान ने अदालत से रुजू कर दिया जमानत के लिए। तो इनकी एडिशनल सेशन जज अता रुबानी, जो इस वक्त ट्रायल कोर्ट के भी जज हैं, उन्होंने इनकी जमानत मंजूर कर ली और इनको रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाकिर जाफर और असमत आदम, उनकी दरखास्त जमानत अदालत ने मुस्तरद कर दी और कहा कि ये बड़ा हीनियस किस्म का क्राइम है, तो इस वक्त इनकी जमानत इनको देना दुरुस्त नहीं, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उसके अलावा शौकत मुकद्दम साहब ने, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने थेरापी वर्क के मुल्जिमान की जमानत के मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। तो जाकिर जाफर और असमत आदम, इनकी दरखास्त जमानत पे जस्टिस फयाज, अभी 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी जो 6 तारीख को 6 अक्टूबर जो तारीख मुकर्रर की गई है।
بالکل 12 کو ہوگی، لیکن جو کل کورٹ روم میں ایک بڑا عجیب واقعہ سامنے آیا ہے وہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ 6 اکتوبر کے لیے جب تاریخ مقرر کی، آپ کو پتا ہے چالان کی نقول جو ہیں کاپیاں ہیں یہ تقسیم کی جاتی ہیں. 11 ملزمان نے وہاں پہ ریسیو کرنے کے بعد سگنیچر کر دیے. جو مرکزی ملزم ہے اس کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے وکیل کی وہ خدمات حاصل کی. اور یہی وجہ ہوئی کہ اس نے کورٹ روم میں انکار کر دیا کہ جی میں اس پہ سگنیچر نہیں کروں گا. سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں، یہ اردو میں لکھا ہوا. پھر جو ذاکر جعفر ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں انگریزی میں دیں، تو جج ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے بتایا ان کو کہ جو پولیس تفتیشی افسر ہے وہ اردو میں ہی لکھتا ہے، اگر آپ کو انگریزی میں چاہیے تو آپ اپنے وکلا کو کہیں، وہ آپ کو لکھ دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اس میں ابھی ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ اس ملزم نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے ریسیونگ کے. کاپی وہ لے گیا لیکن اس نے اس میں نہیں کیے. لیکن اب میری جو لیگل ٹیم ہے ان سے بات ہوئی شوکت مقدم صاحب کی ٹیم سے، وہ اب اس پہ غور کر رہے ہیں کہ اس میں سدھارنا ہے، کیونکہ نیکسٹ ڈیٹ پہ فرض جرم کی ڈیٹ تو رکھ دی گئی ہے، لیکن کیونکہ اس نے ریسیونگ نہیں دی تو آنے والے اگلے جب یہ ٹرائل آگے بڑھے گا، ٹرائل آگے بڑھنے کے بعد نیکسٹ فورم پہ جائے گا تو اس چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ اب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو اب کیسے درست کرنا ہے. فیاض آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہیں. ہم یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ جو آپ بتا رہے ہیں ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں بیرسٹر وقاص ابریز صاحب سے بھی. وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چلیں یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ جو مرکزی ملزم ہے اس نے تو سگنیچر ہی نہیں کیا ریسیونگ کے حوالے سے، تو فرد جرم کا اس کا مطلب ہے جو 6 تاریخ اگلے کیس میں رکھی گئی ہے وہ پھر مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہاں تو پہلے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرنے کی کوشش ہوئی کہ کیس کو پھیلایا گیا. جب پھیل جاتا ہے کیس، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وکیل ہیں، تو پھر وہ جب پھیلتا ہے تو اس کو سمیٹتے بہت وقت لگ جاتا ہے. بالکل مدثر، ہمارے لیگل سسٹم میں یہ کہا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. انصاف میں تحید نا انصافی کے مترادف ہے، اور بہت دفعہ وکلا صاحبان کی طرف سے اور اسپیشلی اکیوز پرسنز کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کا جو ایک کھیل رچایا جاتا ہے، جس طرح یہ مرکزی ملزم نے بھی کیا ظاہر جعفر کی طرف سے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فیلڈ ٹرائل پہ امپیکٹ کرتی ہیں. دس از دا ڈیو پروسیس آف لا کہ جب بھی چلان آ جائے، سبمٹ کورٹ آف لا میں ہو جائے، اس کے بعد اس کی جو کاپیز ہیں وہ تمام ملزمان کو دے دی جائیں تاکہ فرد جرم سے پہلے ان کو پتہ چل سکے کہ میرے خلاف انویسٹیگیشن انٹیروگیشن میں کیا کیا فیکٹس ہیں، کون کون سے الزامات ہیں، پھر اس کے مطابق وہ اپنے وکیل کو جو بھی اس کی اسسٹنس کر سکے، اس کی وہ کیس کے اندر اسے اسسٹ کر سکے. لہٰذا میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا یہ کام ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اکیوز پرسن کو دیں، لیکن اگر اکیوز پرسن اسے ریسیو نہیں کرتا تو اس سے ڈیو پروسیس آف لا پہ کوئی چیز امپیکٹ نہیں کرتی. اگر کورٹ کی طرف سے یا پروسیس کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ فیئر ٹرائل پہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر اکیوز پرسن خود لینے سے انکار کر دے تو اس میں کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. 95% جو چلان ہے اس کیس کا مکمل ہو چکا ہے. صرف نور مقدم کی حد تک جو اس کا موبائل فون ہے مقتولہ کا، اس کی جو فرینزک کروانے کے لیے بھیجا چکے، اس کی اسکرین ٹوٹ گئی تو اس کا جو ڈیٹا تھا وہ ابھی تک حاصل نہیں کیا گیا. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ارریلیونٹ چیز ہے. ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک خاتون تھی جو دفعات اس کے اندر 9 لگائی گئی. سب سے پہلے یہ 364 اور 368 کے اس کو اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد 302 کے تحت فریم کیا، اس کا قتل کیا گیا، اور بعد میں چلان کے اندر یہ بھی انکشافات کیے گئے کہ 376 جو امپوز کیا گیا کہ اس کے ساتھ ریپ بھی کمٹ کیا گیا. تو ان تمام تناظر کے اگر اندر دیکھا جائے دس از ویری اوپن اینڈ شٹ کیس، جس چیز کا آپ نے اپنے پرومو کے اندر بھی بات کی. سیکنڈلی میں یہ بات کروں گا کہ جہاں تک اس کے والدین کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے 2 دفعات امپوز کی گئی ہیں، 176 اور 201. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ملزم کو جائے وقوع سے ہٹانے میں، بھگانے میں یا ثبوت مٹانے میں کوئی مدد کرتے ہیں، کوئی آنت کرتے ہیں، then you would be charged under section 201 of پاکستان پینل کوڈ، جس کی 10 سال سزا ہے. لیکن جو ابھی تک کمیونیکیشن یا موبائل فون کا ریکارڈ ہے، جو ظاہر جعفر اور ذاکر جعفر کی گفتگو تھی یا عصمت بی بی کی گفتگو تھی، وہ صفحہ مثل کا حصہ نہیں بنی کہ گفتگو کے اندر کہا کیا گیا تھا. اور میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم کسی کا قتل کر دو یا اس کی آنت کریں گے. ہاں اس حد تک تو ضرور ہے کہ انہوں نے تھیراپی ورکر کو وہاں پہ بھیجا کہ آپ ثبوت کو مٹا دیں، لاش کو ہٹا دیں. میں وقاص صاحب اس پہ نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لوگ جو بات کر رہے تھے کہ امریکن سٹیزن ہے وہ بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ کا اس میں ضرور تجزیہ لینا چاہوں گا.
ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے جس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ خواتین کو شاید انسان جو سمجھنا ہے نا وہ شاید ہم نہیں سمجھ پاتے. دوسرا جب اس قسم کا ایک بڑا بروٹل قسم کا واقعہ ہے, پھر وہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کا ایک بڑا عجیب سا ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, لیکن یہاں ایک انسان کا قتل ہوا ہے. اس انسان کے قتل کے اوپر بلکہ قتل ہی بڑا بروٹلی اس کو بڑے بے رحمانہ طریقے سے وہ قتل کیا گیا. اس کے باوجود آپ سمجھتے کہ یہ چیزیں سائیڈ لائن پہ جو خراب ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو وہی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, اصل میں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ خود بھی ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں. تو جس طرح ہم کنسرن ہیں یا ہم فکر مند ہیں کہ اس قسم کا بہیمانہ قتل ہوا جس طریقے سے, تو ہمیں اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے اس سوچ کے حوالے سے جو کہ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی جرم ہوا ہے جسٹیفیکیشن ان کے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہی سوچ, وہی مائنڈ سیٹ, وہی ایک میزوجنسٹ عورت دشمن سوچ جو ہے وہی ایکچولی یہ وہ سوچ ہے جو عورتوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کا جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس سوچ کے بارے میں بھی اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جو وائلنس کی شکلیں ہمارے معاشرے میں جو بہت عام ہیں, گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, تھپڑ لگایا جاتا ہے, یا آپ دیکھیں کہ گالی گلوچ, اس کو ہم وائلنس ہی نہیں سمجھتے. ہم وائلنس کہ جب اسی گھر کے اندر عورت قتل ہو جاتی ہے یا اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور ریپ ہو جاتا ہے کچھ طرح کی چیز, تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب تک ہم پہلا جو تھپڑ ہے جو عورت کی ڈس ریسپیکٹ میں گالی نکالنے کا عمل ہے اس کو نہیں روکیں گے تو ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو سارے جرائم ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک پیٹریارکل سوچ ہے, ایک بہت وائلنٹ جو مردانگی کے تصور ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں, جو ایک انٹائٹل کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ عورتوں کو ایک جسم کے طور پہ, ایک سیکچوئل آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور پھر ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی سزائیں نہیں ملیں گی, کیونکہ جزا سزا کا سسٹم بھی ہمارے ہاں کیونکہ اتنا ویک ہے اور اتنا زیادہ وہ ظالم کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے, اکثر مظلوم کو تو کبھی انصاف نہیں ملتا. تو وہ سارے محرکات ہیں جس کی وجہ سے دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, جو ایک پیٹریارکل سوچ ہے نا یہ بہت زیادہ اس میں سرائیت کر گیا. اور مردانگی کا تصور یہ ہے کہ وہ عورت کو تھپڑ مار سکتا ہے, مردانگی کا یہ تصور یہ ہے کہ وہ گالی دے سکتا ہے. یہ اس کو بدلنے کی پورے اکثر سوچ ہے. یہ پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے, جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی پھر اس کا یہی ہے کہ آگے جا کے پھر وہ قتل ہوتا ہے تو ہم اس کو شاید وائلنس سمجھتے ہیں. وائلنس تو وہ ہے جہاں پہ ایک پہلا جملہ بول گیا. بیرسٹر وقاص صاحب ریس صاحب, یہ سر یہ جو تاثر ہے وقاص صاحب کہ وہ امریکن سٹیزن ہے, تو پاکستان پینل کوڈ میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی ملک ہے, پاکستان کا قانون اس پر لاگو ہوگا نا؟ بالکل اسی طرح مدثر, یو ہیو ایبسلیوٹلی ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک شخص اگر کسی کا قتل کرتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, he or she will charge under the پاکستانی لا. ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. یہ کسی بھی صورت میں یہ چیز اس کے جو آفینس کو ایگزیمپٹ نہیں کر سکتی اگر یہ امریکن نیشنل ہو یا اس کے پاس یو کے کی ڈیول نیشنلٹی ہو. دوسری جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک دوسری بھی ایگزیمپشن لینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ شخص پاگل ہے, یہ شخص جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اس پہ بھی کیٹاگوریکلی تھراپی سینٹر کے ورکر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور چلان کا حصہ بنی ہے کہ یہ شخص کوئی پاگل نہیں تھا اور یہ پہلے وہاں پہ کلاسز لیتا تھا, بعد میں کلاسز دیتا بھی تھا. لہذا نہ ڈیول نیشنلٹی کا کوئی کنسیپٹ اس سے بچا سکتا ہے اور نہ انڈر دی لا آف دی میڈنس یا ایگزیمپشن آف میڈنس اس سے بچا سکتی ہے. جہاں تک بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں اس کیس کو دیکھتا ہوں فرام ویری فرسٹ ڈے ٹو آن ورڈ, یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے جس میں پروسیکیوشن نے بڑی زبردست طریقے سے تمام چیزیں سیٹ کی ہیں اور ایویڈنس کا معیار جو کورٹ میں ریکوائرڈ ہے وہ رکھا ہے. مدثر اس طرح کے کیسز کے اندر چونکہ چشمدید گواہ نہیں ہیں,
اس طرح کے کیسز کے اندر کوئی آئی وٹنس نہیں ہے تو فورینسک ایویڈنس کی بیس پہ ڈی این اے کی بیس پہ ہی کنوکٹ کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے زینب کیس کی مثال ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم موٹر وے کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے, اس کے اندر بھی فورینسک لیبارٹری اور ڈی این اے جو ایویڈنس اس کی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فورینسک کا حوالہ میں یہ چاہوں گا کہ وقت کمی ہو رہی ہے, فورینسک کے حوالے سے ہم یقینی طور پہ ایک الگ پروگرام کریں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی بنا پر کیس جو ہے وہ ماضی میں بھی, ابھی ماضی قریب میں, اور یہ کیس بھی اپنی جو جگہ ہے وہ بڑی مضبوط کیا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر فرزانہ باری صاحب آپ کا بھی, فیاض محمود ہمارے نمائندے بھی موجود تھے, آپ تینوں, اب آپ کا شکریہ ادا کرتے آگے بڑھیں گے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملک میں مہنگائی کے حوالے سے. 2018 کے بعد سے 2021 تک جس چیز میں مہنگائی بڑھی ہے, آج تھوڑا سا احوال اس کا بتاتے چلتے ہیں, پھر ہم بات بھی کریں گے اس پر. آپ کو بتائیں کہ 2013 میں, آج سے قریب 8 سال پہلے 2013 میں 1 کلو آٹے کی قیمت 25 روپے تک پہنچی تو عوام نے مہنگائی کے شور مچایا. لیکن 2018 سے اب تک 3 سال میں آٹا 45 سے 80 روپے تک پہنچ چکا ہے. 2013 میں چینی 55 روپے سے 60 روپے تک ملتی تھی. 2018 سے اب تک چینی 55 سے 130 روپے تک جا پہنچی ہے. 2013 میں 175 روپے فی لیٹر تک ملنے والا خوردنی تیل یعنی کہ کھانے کا تیل, اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. 2018 سے اب تک خوردنی تیل کی قیمت 140 روپے سے 320 روپے تک پہنچی ہے. 2013 میں دودھ کی قیمت 75 سے 80 روپے تک تھی. پھر 2018 سے اب تک 3 سال میں دودھ کی قیمت 80 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. 2013 میں ڈالر 100 روپے سے نیچے رہا تھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ڈالر 2018 سے اب تک 124 سے شروع ہوا اور 168 روپے کی سطح پر آ گیا. 2008 سے 2013 کے دوران ملک پر قرضوں کا بوجھ 6,435 ارب سے بڑھ کر 15,096 ارب روپے ہو گیا ہے. 2013 سے 2018 تک ملکی قرضوں میں 79% اضافہ ہوا ہے اور ملکی قرضہ 26,938 ارب تک پہنچ گیا ہے. مالی سال 2017-18 کے دوران پاکستان کے تجارتی خسارے میں 16% اضافہ ہوا اور 2018 سے اب تک تجارتی خسارہ 30.7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یہ ہے کارکردگی 3 سالہ دور حکومت کی. موازنہ کیا جا رہا ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ چھوٹا سا تجزیہ ہے 3 سال کے حوالے سے. سر, یہ 2018 سے 2021 تک مہنگائی بڑھنے کا, ڈالر کے بڑھنے کا وجوہات بنیادی کیا ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک معیشت کو کمزور بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں اور ان کی ناقص پالیوں کے نتیجے میں جو روپیہ گر رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں تجارتی خسارہ اور جاری حسابات کا خسارہ خوفناک حد پہ جا رہا ہے. اور بجٹ خسارہ جو ہے بڑھ رہا ہے, ٹیکس کی وصولی گر رہی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں. ایک اگر میں صرف آپ کو مثال دے دوں کہ اس سال میرا تخمینہ ہے کہ اسٹیٹ بینک تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8 ارب ڈالر رہے گا, مگر میں سمجھتا ہوں یہ 15 ارب ڈالر سے کم نہیں. 3 بلین ڈالر یہ وہی ہے جو 2017 میں تھا جب معیشت بحران میں تھی, یہ وہی ہے جو 2019 میں تھا جب معیشت بحران میں تھی. تو 3 سال آپ نے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں گزار دیے, اس سے شرح نمو نیچے چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیے کہ پھر وہ حرکت شروع ہو گئی. تو جب آپ منفی شرح سود رکھیں گے اور حکومت 400 ارب روپے کے قرضے زیادہ لیے ہیں نجی شعبے میں, کیونکہ جو ہے وہ آپ نے سستے شرح سود پر قرضے دیے, ڈسکاؤنٹ ریٹ منفی ہے, تو 600 ارب روپے کے نجی شعبے میں قرضے لیے ہیں جو کہ پہلے جو ہے وہ 200 ارب کے لیے تھے. اور آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب بڑھ گیا. ملکی اور بیرونی قرضوں میں اگر صرف ایک فگر میں آپ کو دے دوں کہ 3 برسوں میں جو ملکی اور بیرونی قرضوں اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہے وہ ہے 18,000 ارب روپیہ, جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ آزادی کے 66 سال کے بعد ہے وہ 30 جون 2013 کو مجموعی قرضے جو تھے, اضافہ نہیں, جو مجموعی قرضے تھے وہ تھے 16,000 ارب. تو جتنے 66 سال میں بڑھائے تھے اس سے زیادہ تو آپ نے اضافہ کر لیا. تو یہ منطقی نتیجہ ہے. لیکن شاہد صاحب لیکن یہ وزیر خزانہ نے تو آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے کہ یہ پاکستان میں انوکھی نہیں مہنگائی ہوئی ہے, یہ تو پوری دنیا میں ہوئی ہے, اور پاکستان کی معیشت کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہتر ہو رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا ضرور ہے مگر اس کو انہوں نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا. میں آپ کو صرف 2 جملوں میں جواب دے دوں. ابھی جو لوگ ہم نے اس کو زیادہ ڈسکس کلیئرلی نہیں کیا گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے. یہ ان کی رپورٹ ہے جو پرسوں شائع ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شرح جو نمو ہے, گروتھ ریٹ, وہ 4% ہے,
होगी इस साल, भारत में 7.5 और बांग्लादेश में 6.8, और वो ये कहते हैं कि हमारा खित्ते में 5वीं सुस्त तरीन। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारत बनसत से कि वहां पर पेंडेमिक वगैरह भी आया हुआ है, सब कुछ है, अगर वो 7.5 पे जाता है, बांग्लादेश 6.8 पे जाता है, तो हम सब कुछ करने के बावजूद और सीपेक एंड एवरीथिंग हमारा अफरात दर ज्यादा, हमारे रुपए की कदर ज्यादा गिर रही है। शरह नमू सिर्फ 4%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 4 साल जब इस हुकूमत के पूरे होंगे तो हमारी शरह नमू औसत होगी 2.6%, और 2.6% ये हुकूमत के आदाद शुमार हैं। हमें मिली थी विरसे में इनको 5.5%। तो अगर ये कर्जे बढ़ने के बावजूद, सबके बावजूद अगर आधी से भी कम रह गई, ये बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको आप कब तक जुटिलाएंगे? बिल्कुल, वो कदरें मुख्तलिफ है। 5.5 पे ग्रोथ रेट था, तो अब जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की 4 ग्रोथ रेट, यानी कि हम पीछे आए, पहले माइनस, फिर अब जाके वो बेहतर होने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत की सूरत हाल क्या है और मवाजना किया जा रहा था, आवाम का क्या कहना है इस तमाम तर सूरत हाल पर, आपको दिखाते हैं जी। आवाम महंगाई के मामले पर क्या कहते हैं? यही मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़रा महंगाई पर थोड़ा सा गौर किया जाए, ताकि जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ हो सके, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब ने ये जो वादे किए थे, तो हो सकता है उन वादों को भूल चुके हों, लेकिन खुदा के वास्ते उन वादों को याद करें। जब से इमरान खान साहब आए हैं, मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, और उसमें ये है कि जहाँ पे आटे का तोड़ा जो है ना वो 700 का मिलता था, अब 1200 रुपये का हो गया है। तो गरीब बंदा इसमें क्या कर सकता है? अब ये है कि कुछ नौकरियां भी नहीं मिल रही। आजकल के दौर में आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत ने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे कर सकी, और ये कहना चाह रहा हूँ कि घर का जो निज़ाम है इतनी महंगाई में ये बहुत मुश्किल से गुजर हो रहा है। जिन्नी करप्शन का बाजार इस हुकूमत जो होया ना, किसी हुकूमत नहीं होया। अगे 1000 रुपये का काम होंदा सी, हुण वो 5000 मांगता है। यानी अब देखिए ना कि आटा कहाँ, उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई है, बिजली की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। अब एक आम आदमी के जिसकी तनख्वाह 25,000 है, उसका बिल जो है वो 15,000 आ रहा है, वो उसके बाकी चीज़ें उसके अलावा हैं। बिजली के बिल के अंदर इन्होंने जो है जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से 35% तक का इजाफा किया है। ये आम आदमी पर कितना बड़ा बोझ डाला जा रहा है। मसला ये है कि आपके मुल्क में हर शय की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, और हुकूमत वक्त में बैठे हुए लोग ये इजाफा इस तरह बयान करते हैं कि ये बरतानिया के मुकाबले में सस्ता है, ये अमेरिका के मुकाबले में सस्ता है। जिस मुल्क में आमदनी पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तनासब बंगाल से भी कम है, यानी वो जो हमारा हिस्सा था आज उसमें आमदनी की शरह हमसे 2 गुना और 3 गुना हो चुकी, उस मुल्क में बिल आपको बरतानिया के हिसाब से सस्ता और अमेरिका के हिसाब से सस्ता बताया जा रहा है। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल आपने देखा है महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, बढ़ते हुए बिजली बिलों से मुतालिक। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के खेल के मैदान हो, सी पैक हो, या पाकिस्तान के पुरअमन शहर, उनके अंदर कौन दहशत गर्दी करता हुआ मुलव्विस पाया गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बड़ा एक अहम मामला हुआ। पाकिस्तान बार बार ये बात करता आया है कि पाकिस्तान के किसी भी शोबे के अंदर कहीं भी कोई तरक्की हो रही है तो फौरी तौर पर भारत को इस बात की तकलीफ होती है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रॉ के नेटवर्क को हिलाने चलाने की कोशिश होती है, दहशत गर्दी करने की कोशिश होती है। हालिया अभी न्यूजीलैंड का दौरा हो या उससे पहले कुलभूषण यादव का मामला हो, सी पैक के मामलात हों, या कराची के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अमन की सूरत हाल हो, रॉ का नेटवर्क कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ये पाकिस्तान बारहा कहता रहा इंटरनेशनल फोरम पर भी, लेकिन अब खुद से भारत के अंदर मीडिया एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साबिक रॉ एजेंट जो पाकिस्तान में कैद भी रहा और उसके बाद पाकिस्तान से वापस उसे भेज दिया गया भारत, उसने ये इंकशाफ किया है कि भारत मुसलसल रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर चलाता आया है। अभी भी एक कैद है, उसने उसका नाम भी राजू नाम के एक शख्स का लिया, वो भी मौजूद था। उसने कहा जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। ये जुमला भी साबिक रॉ एजेंट का ही। हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये
ہم کبھی کمانڈر کلبھوشن بھی پکڑتے ہیں، کبھی ہم یا مختلف جاسوس جو ہیں وہ بھی پکڑتے ہیں، قید بھی ہوتے ہیں، پھر واپس جو بھی ایک طریقہ کار ہے قانونی اس کے بعد بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک چیز، کھیل کا میدان ہو یا سی پیک جیسی کوئی ترقی ہو، یہ بھارت کیوں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی انوالومنٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ اتنا بڑا ملک ہے، پاکستان سے خوف کیا رہتا ہے اسے؟ وہ تو صاف اپنا ان کی فلسفی کے حساب سے، اور جو اس وقت بھارت میں پارٹی وجود میں آئی اور جو حکومت کے اندر ہے، ان کی جو فلسفی، ان کی جو حکومت کرنے کا طرز حکومت ہے، اس کے انداز سے یہ تو اسٹیبلش ہے کہ بھارت پاکستان کو ترقی کرتے بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرتا ہے۔ اس سے جیسے آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا آپ کے، اور اس کے یہ تو جاسوسی کا جی بریگیڈیئر صاحب، ایک اور جو چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ضرور، یہ جو کھیل کے میدان سے ہم نے ڈس انفو لیب کا پورا عمل دیکھا کہ کس طرح سے وہ چلا، اس کو بے نقاب بھی باہر سے پھر کیا گیا خود جرم سے۔ اب یہ اس قسم کی جو فیک میل چلا کر اور پوری دنیا میں پاکستان کے لیے مشکلات کھیل کے میدان میں بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کھیل سے بھی کھلواڑ، چلے ٹھیک ہے فوج ٹو فوج تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بارڈر پہ بڑی در اندازی ہوتی ہے، تو ادھر بھی سر یہی کچھ ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی ان کو وہ بلیک میل کرتے ہیں، کچھ ایتھنیسٹی پہ بلیک میل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو بہت قسم کے دو نمبری قسم کے لوگ موجود ہیں نا، جو ہر جو موٹیو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں دو وجوہات ہے کہ بھارت یہ کیوں کرتا ہے۔ پہلی وجہ اس کی ہے کہ پاکستان اس کا کاؤنٹر نہیں کرتا۔ کاؤنٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان بھی بھارت کے اندر اسی قسم کی ایکٹیویٹیز اگر شروع کر دے، پاکستان بھی اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کر دے اور پاکستان بھی بھارت کے اندر جو ہے وہ اپنا کسی طریقہ سے دہشت گردی کی کارروائیاں یا کشمیر کے اندر آپ انٹرفیئر یا جو بھارت کی فالٹ لائنز اوپر ہے چھتیس گڑھ وغیرہ میں، وہاں بھی پاکستان بھی اگر ہتھیار دینے شروع کر دے، پاکستان کے پاس کیپیسٹی تو ہے کرنے کے لیے، کوئی زیادہ ایفرٹ تو نہیں چاہیے ہوتی، لیکن پاکستان ایک اخلاقی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے بارہ ہم نے کہا ہے کہ جی ہم کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم لوگوں کی جانوں کو ضائع۔ اب ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے اندر ایک انٹرنل، ان کے اندر ایک ملیس اور ایک گریوینس اور ایک نفرت پوشیدہ ہے جو نریندر مودی کی باتوں سے ظاہر ہے اور جو ان کی جتنے گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کی باتوں سے ظاہر ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہا ہے، پاکستان ہمیشہ پیسو طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی بکاؤ قیادت رہی ہے، وہ قیادت رہی ہے جن کی بھارت کی قیادت سے جو ہے وہ تعلقات تھے، اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی بھی تھنکنگ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مارتا رہے، ہمیں بھارت مارتا رہے، ہمیں رو مارتی رہے، ہمیں مساعد مارتی رہے، ہمارے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کرتی رہے، ہم اتنے سیاسی طور پہ اتنے بیکورڈ ہوئے ملائنڈ ہوئے ہیں، ہماری پبلک بھی جو ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی دشمن ایجنسیاں آپ کے خلاف کر رہی ہیں اور کون لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں آؤ ہمیں مارو، ہمارے اوپر ظلم کرو، ہم خوش ہوں گے، ہم تالی بجائیں گے، ہم آپ کو بیک کریں گے۔ ہماری پبلک کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ مصیبت کی بات یہ ہے، یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ اجیت کمار ڈیول ایک سیاسی لیڈر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے وہ جو نواز شریف کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے گلے مل رہا ہے، اور انڈیا میں وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر لوگوں کو ماروں گا، تو کیا پاکستان کی پبلک کے اوپر یہ یا اس کی پارٹی کے باقی جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے اوپر یہ قدر نہیں عائد ہو جاتی کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں، آپ جو اپنے عوام ہیں ان کی جان بچائیں، ان کی عوام کی انٹرسٹ کا خیال رکھیں؟ ذمہ داری جو ہمارے یہاں حکمرانوں کی ہے وہ بھی بریگیڈیئر صاحب اس سے زیادہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہوگا تو پھر ہی معاملات۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور یہاں ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اہم معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، سندھ کے مستقبل کے حوالے سے۔ ہم پچھلے دنوں میں مسلسل آپ کو انٹر اور میٹرک امتحانات میں نقل کے رجحان سے متعلق
خبریں دیتے رہے کہ کس طرح سے نقل کی جاتی ہے. جب نقل کیے ہوئے بچے پاس کر کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اساتذہ بن کر آگے تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ان کی کیا صورتحال ہوگی. اس کا ایک نمونہ IBS اکر نے جب ایک ٹیسٹ دیا ہے GEST ٹیسٹ, تو اس میں صرف 1250 امیدوار, جی ہاں 1250 صرف امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. 1,60,000 سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ دیا ہے. 1,60,000 سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ دیا ہے اور جو نتیجہ آیا ہے وہ 0.70 کے قریب آیا ہے. ایک بھی شخص پاس نہیں ہو پایا اس لحاظ سے. تو صرف 1250 امیدوار پاس ہوئے ہیں. سیٹس جو رکھی گئی تھیں ایلیمنٹری سکول ٹیچرز کے لیے وہ قریب 14,000 سے زائد ہیں. تو جب صرف 1200 لوگ پاس ہوئے ہیں تو کون کس طرح سے کس کو آ کے پڑھائے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. رؤف نان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ وہی بریڈ ہے جو سالہ سال سے نقل کرتی ہوئی میٹرک پھر اس کے بعد انٹر کر کے آج پاس ہو کے آئیں, یا یہ واقعی کوئی ایسا ٹیسٹ تھا کہ راکٹ سائنس تھی, کوئی اسپیس سائنس تھی جس کو یہ حل نہیں کر پائے ہیں اور صرف 1250 لوگ کامیاب ہوئے؟ مدثر, سندھ کے اندر اگر تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو بالکل تباہ حال ہے ایجوکیشن سسٹم کا. اگر ان بھرتیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 26 مارچ 2021 کو ایک اشتہار شائع کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ 32,510 جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے. جبکہ اس حوالے سے محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے گزشتہ سال دسمبر کے اندر ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز جو ہوں گے ان کے لیے جو بھرتیوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا 6 سے 10ویں جماعت تک کے نصاب سے ٹیسٹ لیا جائے گا. بھی واضح کر دی گئے تھے کہ سائنس, میتھمیٹکس, کمپیوٹر نالج, انگلش اور اس کے علاوہ مدر ٹنگ سے سوالات لیے جائیں گے. اچھا, جو حالیہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کے اندر ہمیں تفصیلات جو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کمپیوٹر سے 10 سوالات لیے گئے, معاشرتی علوم سے 10 سوالات لیے گئے, جنرل نالج کے 10 سوالات تھے, انگریزی اور سائنس کے 20 سوالات تھے. اس کے اندر جو صورتحال رہی کہ 1,60,000 سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ کے اندر شرکت کی تھی, جبکہ 1248 جو کہ 0.78% بنتا ہے وہ کامیاب کرنے میں کامیاب رہے ہیں, جبکہ 99% سے زائد جو ہے امیدوار وہ ٹیسٹ کے اندر لسٹ کا عمل کیا گیا. اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے, پھر فائنل لسٹ جاری کی جائے گی. لیکن گزشتہ جو بھرتیاں کی گئی اس کے حوالے سے وزیر تعلیم سردار شاہ خود بھی کہتے رہے کہ انگوٹھا چھاپ بھرتیاں ہوتی رہی ہیں, اور اس سے پہلے IB سکھر کے تھرو جو ہے وہ IB ایجنٹ. رؤف نان, یہ بڑی خبر سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ صورتحال کیا رہی ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.